न दे जिलागर मगर दिसंबर की नर्म सुबह का उदास सूरज, न दे जिलागर मगर दिसंबर की नर्म सुबह का उदास सूरज, तसल्लियां तो सहर की देगा फलक में चाहे जहां रहेगा। फजा की बेअतनाइयों का चमन में कुछ तो निशान रहेगा, खजा के छूने के बाद गुलशन भी पहले जैसा कहाँ रहेगा। Hello everyone and welcome back to Life Tools, the platform for art, culture, music, health and science. Well, as it is, we invite people of substance in this program to grace the show and to inspire people like me and some other people who are already into their passions in different fields and to strengthen their passion. Well, today on our show is a doctor by profession, an anesthetist, but of course we are not going to delve into anesthesia as such because she has crossed over to a different field, the field of writing. Well, I'm going to talk about writing, but it's writing in particular books and poetry. मुझे बुलाने के लिए बहुत शुक्रिया। जी जी जी, बहुत शुक्रिया आपका भी। आप आए और आपने बहुत कीमती वक्त निकाल के यहाँ तक पहुँच गए आप। तो मुख्तसरन आप एक इंट्रोडक्शन जो आपकी स्कूलिंग हो गई है या जो एकेडमिक्स की आपकी बात है उसके बारे में आप कुछ बोलिए। स्कूलिंग मेरी मेलिनसन से हुई, जी, उसके जी। बाद मैंने MBBS किया GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से, फिर बाहर चली गई। मैं एज ER फिजिशियन मिडिल ईस्ट में थी काफ़ी टाइम तक, फिर वहाँ से वापस आके MD किया एनेस्थीसियोलॉजी में। तो उसके बाद एक शॉर्ट टर्म पेन मैनेजमेंट में फेलोशिप भी की है। अच्छा, उसमें भी किया। जी तो इस वक्त आपका आप गवर्नमेंट सर्विस में मेरे जी ख्याल जी, इस वक्त मैं गवर्नमेंट तो सर्विस। काफ़ी बिजी रहते होंगे आप। बिजी तो खैर रहती हूँ। जी जी, तो ये इंटरेस्ट मेरा ये है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो इस वक्त बहुत सारे लोग हैं मतलब जिनको पैशन रहता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का, और हमने देखा क्योंकि मुझे याद आ रहा है मतलब कुछ साल पहले मैंने आपका एक बुक लॉन्च भी अटेंड किया है। जी, पहला तो बुक लॉन्च जी जी था। जी, तो उस वक्त शायद मुझे ये पूरा इल्म नहीं था कि आप किस लेवल पे हैं और क्या कर रहे हैं। तो लेकिन माशाल्लाह अब तब से काफ़ी टाइम हो गया, आपकी 5 बुक्स आ गई हैं, जी 6ठी पे आप काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ये कब लगा कि आप किताबें लिख सकते हैं? पहले तो ये तो कभी नहीं लगता इंसान को कि वो लिख सकता है, क्योंकि ये एक चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होती है जी, इंसान जी। के अंदर। पहले पढ़ने का रुझान था ज़्यादा, जी जी बहुत ज़्यादा बुक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। उस ज़माने में तो ये था नहीं, डिस्ट्रैक्शन, इंटरनेट, वो सब। नहीं नहीं, आप तो इस जो तरीके भी- से बात कर रहे हैं उस ज़माने की, क्योंकि आप शायद बूढ़े हो चुके हो। नहीं, मेरा मतलब है कि अच्छा, लाइक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, when we were growing up. जी व्हेन वी वर इवन इन टीन्स, तब तक इतना ज़्यादा ये नहीं था, जी जी इंटरनेट नहीं था, तो इसलिए ज़्यादा बुक्स के साथ ही ताल्लुक जी, रहता था। लेकिन मैं समझता हूँ इवन आजकल भी, और जिस वक्त की बात आप करते हैं जी बुक्स के साथ लोगों का कम ही लगाव होता है। अब तो कम हो गया है, अब कम हो गया है। डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जी जी तो पहले अगर आपको चाहिए भी थी कोई एंटरटेनमेंट घर में बैठ के, तो बस लाइब्रेरी तक ही जा जी, सकते जी। थे वो चीज़। मैं भी और शायद हमारे नाजरीन भी जो हैं वो ये सुनना पसंद करेंगे कि आप जो हैं किस किस्म की किताबें पढ़ते थे। अच्छा, तब इतना आपके पास चॉइस नहीं होती थी, जो किताब मिल गई वो पढ़ लेते थे। जैसे आपको अपना भी तजुर्बा होगा ना, जैसे कभी फारिग होते थे तो जो किताब होती थी घर में, जी चाहे वो मैगजीन हो, न्यूज़पेपर हो, जी जी, हम तो कुछ स्क्रॉल तो कर नहीं सकते थे कि जी, अपनी जी। मर्जी के चैनल पे जी, स्विच जी। कर दें। लाइक आपकी एक्चुअल वो किस तरफ थी? लाइक वेर यू रीडिंग पोइट्री और फिक्शन, या किस किस्म की आप किताबें पढ़ते थे? घर में ज़्यादा थी रशियन लिटरेचर, बहुत रशियन, ज़्यादा था जी, अच्छा वो था, और उर्दू पोइट्री की बहुत बुक्स थी। तो समहाउ उसी तरह हो गया, मतलब मैं उर्दू में पोइट्री लिखने लगी, जी जी। और इसमें फिक्शन में मेरा ज़्यादा रुझान इंग्लिश फिक्शन। और हिमाना जी, मैं ये जानना चाहूँगा इससे पहले कि हम आपकी किताबों का जिक्र करें और आपका जो राइटिंग स्टाइल है उसके बारे में हम बात करें,
میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یو آر وائف، مدر، دین آف کورس اے ہوم میکر ایز ویل، اور وہاں سے پروفیشنل رسپانسبلٹیز بھی ہیں آپ کی. تو یہ سارا کیسے ہوتا ہے آپ سے، مطلب کیسے بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے؟ ہاؤ ایزی اور ڈیفیکلٹ اٹس فار یو ٹو بیلنس دس ورک؟ اصل میں کہیں بہت پہلے پڑھا تھا کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے نا تو اپنا مقصد لے کے دنیا میں آتا ہے. جی. تو وہ مقصد ڈھونڈتے ڈھونڈتے پھر آپ کہاں تک پہنچ جائے، اور اگر وہ مقصد آپ کو مل جائے جی. پھر اس کے لیے تو آپ نے کام کرنا ہے، وقت نکالنا ہے بہرحال. جی. تو مجھے یہ لگا کہ آئی ہیو ٹو لیو اے لیگیسی بیہائنڈ ان دا فارم آف مائی بکس. فرق پڑنا چاہیے میری کتابوں سے، کسی نہ کسی کو، چاہے ایک انسان کو ہی فرق پڑے، جی. چاہے دو کو ہی فرق پڑے، لیکن کچھ پیچھے رہنا چاہیے ایسے. تو پھر اس کے لیے پھر وقت نکال ہی لیتا ہے انسان. جی. جیسے ابھی میں نے آپ کا یہ جیسے گارڈننگ ہے آپ کی، جی. آپ نے اتنے پیار سے پھول لگائے، جی. وقت تو نکال لیتے ہیں آپ جی. بھی. جی وقت تو نکال لیتے ہیں. بس وہی بات ہے، جو چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے وقت نکال لیں. ناظرین، جب بھی کسی رائٹر کو ایک پبلشنگ ہاؤس ملتا ہے تو اس کے سارے مسائل جو ہیں حل ہو جاتے ہیں. تو ہنانا جی کے کیس میں ان کی پہلی کتاب جو ہے ساہتیہ اکیڈمی سے پبلش ہو گئی تھی، تو اٹ مسٹ ہیو بین این آئسنگ آن دا کیک. اس کے بعد انہیں پرائیویٹلی بھی کچھ کتابیں پبلش کرائیں. تو ہنانا جی، میں یہ جاننا چاہوں گا جی، آپ کی پہلی بک تھی، واز اٹ فکشن اور یا وہ پوئٹری تھی؟ مجھے لگتا ہے پوئٹری ہی، پہلی پوئٹری ہی تو تھی. پبلیکیشن کہاں سے ہوگی تھی؟ وہ تھی ساہتیہ اکیڈمی، گورنمنٹ آف انڈیا سے پبلش ہوئی. اچھا، انہوں نے کی تھی. جی وہ انہوں نے کی تھی پبلش. تو دیٹ واز لائک آئی واز جسٹ آؤٹ آف مائی ٹینز، وہ تب کی بات ہے. اچھا. تو اس کے بعد پھر شادی ہو گئی، پھر پڑھائی کمپلیٹ کی، تو اس دوران کچھ نہیں لکھا میں نے. تو یہ اٹ مسٹ ہیو بین ایبسلیوٹلی اے جوائس مومنٹ کہ مطلب ساہتیہ اکیڈمی سے آپ کی کتاب پبلش ہونا، اور پھر اس میں خاص طور سے آپ کی اپنی فیملی، ہسبینڈ یا آپ کے پیرنٹس جو تھے، واٹ واز دیئر ریئیکشن اس وقت، یا اس سے پہلے جب آپ نے یہ ڈکلیئر کیا کہ جی میں لکھنا چاہتی ہوں، پہلے کیا ریئیکشن تھی تو اس کے بعد کیا ریئیکشن تھی؟ اچھا، تو میں اقبال سے بہت متاثر تھی جب میں نے لکھنا سٹارٹ کیا اردو پوئٹری. تو ایک دن پاپا نے دیکھی میری ایک شکوہ جواب شکوہ کے پیٹرن پر لکھی تھی میں نے ایک ویسے ہی نظم. تو کہنے لگے مجھے یہ کس نے لکھی؟ میں نے کہا میں نے لکھی. بولے یہ عمر اور یہ خیالات، تھوڑا پڑھائی پر دھیان. اچھا، مطلب انہوں نے بولا کہ مطلب ان کو لگا کہ شاید یہ ڈسٹریکشن ہے. ہاں، تھوڑی ڈسٹریکشن ہے. بٹ دین اس کے بعد انہوں نے بہت سپورٹ دیا، ماما پاپا نے. جی. تو ہنان جی، اس کے بعد جو سیکنڈ بک آپ کی مہجور جو آئی، تو وہ کہاں کی پبلیکیشن تھی؟ وہ میں نے جو پہلی بک تھی نا، وہ سیلف پبلش کی میں نے. اس لیے نہیں کہ ٹریڈیشنل پبلشنگ کا کوئی چانس نہیں تھا، بٹ میں بس چاہتی تھی کہ جلدی پبلش ہو جائے اور جلد مارکیٹ میں آ جائے. You want to come in limelight as soon as possible. Not limelight. وہ بک کچھ اتنے پیار سے لکھی ہوئی تھی، اور ٹریڈیشنل پبلشنگ کو 3 سال لگ جاتے تھے. جی. تو اسی لیے آئی جسٹ تھاٹ کہ سیلف پبلش ہو. سیلف پبلشنگ کے بعد بھی اس کو بہت زیادہ اٹینشن ملی. وہ امیزون بیسٹ سیلر رینکس میں تھی مہجور، اور مجھے نہیں لگتا کوئی کانٹیننٹ ہے ورلڈ کا جہاں وہ نہیں پڑھی گی. مطلب پہنچی وہ ہر کانٹیننٹ. ہاں، ہر کانٹیننٹ میں کسی نہ کسی نے تو پڑھی وہ بک. جی. تو ہنان جی، میں ایک چیز سے مطلب متاثر ہوں، جو آپ کی کتاب ہے دا فالٹ لائنز ودن. جی. تو یہ شارٹ سٹوریز کی کتاب ہے. جی. تو جو آپ کی شارٹ سٹوریز ہیں، 31 شارٹ سٹوریز ہیں. تو پرسنلی مجھے تو بک ساری پسند آئی، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک قسم کے 31 زلزلے ہیں. تو بیسکلی کبھی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ ایک فیمیل رائٹر اس قسم سے، ایک فیمیل رائٹر کی اس قسم کی اپروچ ہو سکتی ہے. تو آئی ایم ریئلی surprised the way you weave the story, then you build the character. اس کے بعد آپ ایک ریڈر کو سمجھ لیجیے ایک پہاڑ تک لے جاتے ہیں، اوپر لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں پہاڑ پہ پہنچ کے آپ اس کو کہتے ہیں بھائی بات دراصل ایسے ہے، تو یہ اب آپ کا کام ہے، آپ سوچے آپ کا ریئیکشن کیا ہے.
جو آپ کا رائٹنگ سٹائل ہے کہیں میں اس چیز کو ابھارنا چاہتا ہوں کیونکہ ایسا رائٹنگ سٹائل پرانے رائٹرس میں ہوا کرتا تھا. وہ ریڈر جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے, واز اے ریڈنگ اٹ فار دس ریزن, تو یہ کیا یہ تھا. تو مجھے یہاں او ہینری یاد آتے ہیں. اچھا, تھینک یو. تو ریئلی کیونکہ وہ ایک اچانک سا جو ڈیسیجن لاسٹ میں یا آپ کا جو کنکلوژن جو آتا ہے تو وہ بہت خوبصورت. تو ان اسٹوریوں میں لائک ہر ایلبائی, لکشمی, دین آف کورس دا جنگل آف کوائنس. تو یہ آپ کا ایک گیم پلان ہوتا ہے. تو جیسے میں دیکھتا ہوں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا ہے اسٹوری کے دوران, اور یہ کیسے کر لیتے ہیں آپ, یہ مطلب لکھنے کے وقت ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں یا کچھ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ بیچ میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں, بعد میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس اسٹوری کا کیا ہونا ہے. تو لگ بھگ ان کا جو پلاٹ جو ہے ایسے آپ مطلب آرڈینریلی لے جاتے ہیں ایک ریڈر کو کہ مطلب اب ٹرین میں کوئی ملا, اس سے بات چیت ہو گئی, تو کہانی کچھ اور ہی ہوتی ہے. یہ کیسے سوچ لیتے ہیں آپ, یہ ایسے کر لیتے ہیں؟ ایک تو آپ نے اتنا لمبا سوال پوچھا. نہیں, لمبا سوال اس لیے تھا کیونکہ ان کی یہ کافی ان میں مشابت ہے. ساری سٹوریز میں ایک گیم پلان ہے کہ آپ پہلے سٹارٹ کرتے ہو, اس کے بعد ویو کرتے ہو اسٹوری کو, کیریکٹر بنتا ہے, اس کے بعد جب ہم لاسٹ میں پہنچ جاتے ہیں وہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے جو میٹر آف انٹرسٹ بن جاتا ہے لوگوں کے لیے. تو یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے شروع میں جب آپ اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں؟ جی, پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے, لیکن پھر آہستہ آہستہ اسٹوری بنتی بھی ہے. دو کانسیپٹ ہوتے ہیں اسٹوری رائٹنگ میں, ایک ہوتا ہے پینسٹر کا کانسیپٹ, ایک پلاٹر کا کانسیپٹ. جو پلاٹرز ہوتے ہیں وہ اسٹارٹ سے پلاٹ کرتے ہیں اپنی اسٹوری اور اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہیں. پینسٹر اسٹوری کے ساتھ چلتے ہیں. اچھا, تو جس طرف کہانی لے جائے. تو میں دونوں چیزیں کرتی ہوں. ہاں, ایفرٹ بہت ہے شارٹ اسٹوری رائٹنگ میں, تو اور زیادہ ایفرٹ لگتا ہے کیونکہ ٹائم کنسٹرینٹ ہوتا ہے. آپ کو اپنی بات کچھ ہی 1000 ورڈز میں کہنی ہے, ایز کمپیئر ٹو ناول آپ جتنا مرضی چاہے اس کو کھینچ سکتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مطلب پہلے میں ایک آرڈینری اسٹوری لکھتی ہوں اور پھر اس میں کوئی میسیج دیتی ہوں. اٹ ڈزنٹ مین کہ آرڈینری کا مطلب یہ میں نہیں بولتا ہوں, میرا مطلب ہے آرڈینری لوگوں کی لائف سے ریلیٹ کرتی ہوئی کوئی کہانی, کیونکہ وہ چلتی تو ہے سیدھا سادہ طریقے سے, لیکن بعد میں وہ اتنی ایکسٹرا آرڈینری ہو جاتی کہ آدمی دنگ رہ جاتا. نہیں ہوتا سٹارٹ میں کہ یہ ہونے والا. ہاں بالکل. اسٹوری, شارٹ اسٹوری کی تو وہی بیوٹی ہے نا, اگر سب کچھ پریڈکٹیبل ہوگا تو پھر تو وہ کہانی نہیں رہی نا, پھر وہ ایک نیوز بن گئی, جیسے آپ نیوز سنا رہے ہیں. تو یہ شاید یہ کوئی ڈیولپڈ چیز نہیں ہے میرے اندر, یہ بس ایسے ہی ہے میری کہانیاں, بکس بھی, میری ناولز بھی تقریباً. جی, تو یہ آپ مجھے ایک چیز بتائیے, جیسے آپ ابھی اپنے مطلب آپ کا جاب ہے, آپ کا اس وقت ہاسپٹل میں جانا ہوتا ہے, تو اس دوران یا جب سے آپ نے پبلش کرنا شروع کیا تو کیا آپ نے کہیں کوئی ورک شاپ اٹینڈ کیا یا اس دوران کووڈ میں یا کہیں ایسی کوئی آپ نے اٹینڈ کی آن لائن کچھ ایسا کچھ کورس کی جس سے آپ کی انہانسمنٹ ہو گئی یا امپرومنٹ ہو گئی؟ وہ میں بچپن سے ہی ایسی بکس لاتی تھی, کریٹیو رائٹنگ, اس سے کوئی کورس تو نہیں کیا ہے بٹ اسپیسیفکلی میں لاتی تھی ایسی بکس پڑھنے کے لیے, کریٹیو رائٹنگ کیسے انہانس کی جائے, یہ چیزیں مطلب. اور مجھے لگتا ہے تب بکس بھی کچھ زیادہ اچھی ہوتی تھی نا, جلد بازی میں لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہوتی تھی. تو ہاں, ان بکس سے بھی مجھے کافی ہیلپ ملی. بٹ کووڈ وغیرہ میں تو ہمارا اتنا بزی اسکیڈیول تھا ڈاکٹرز کے لیے, تو اس میں تو ہم لوگ تو گھر میں نہیں بیٹھے تھے کہ کچھ کر سکتے وہ چیزیں, تو اس لیے اتنا نہیں کچھ کر پائی میں. فالٹ لائن آپ کی کتاب ہے, تو اس کے ایکنالجمنٹ میں نے کچھ نام پڑھے تھے, آپ نے ایکنالجمنٹ کی ہے مس لوسی کانویل, جینٹ اینڈرسن کی, یا فیلو رائٹرز ہیں آپ کی ایسٹریڈ اینڈ میک فارلین. تو میں نے ان کے ناموں کے بارے میں زیادہ سنا نہیں ہے, تو کین یو جسٹ سے فیو ورڈس کہ یہ کون ہے اور یہ ان سے آپ کی کیسے ملاقات ہو گئی؟ جب محظور میں نے لکھی تو وہ مڈل ایسٹرن فکشن تھی, امیزون پہ آئی, پھر اس کی US کاپی لانچ ہوئی, تو کچھ فیلو
جو رائٹرز تھے ان کو وہ اچھی لگی. پھر ایسا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فیلو رائٹر کو اپنی کوئی بک دیتے ہیں اور ان کی بک پڑھتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ لائک اٹس کائنڈ آف اے بیٹا ریڈنگ. تو لائک ایز اے جسچر آف گڈ ول آپ ان کو کوئی بک دیتے ہیں. تو ایسٹرڈ ویجے تو میرے خیال میں انہوں نے 6 بکس لکھی ہوئی ہیں جی. ایک ایلزبتھ اینڈ ایڈورڈ سیریز کر کے ان کی ایک پوری سیریز ہے بکس کی. تو شی ایکچولی لائک مائی بک ویری مچ. تو پھر اس لیے ان کو اور مطلب انہوں نے مجھے بہت پروموٹ کیا اس چیز کے لیے کہ دیٹ یو رائٹ گڈ. اور انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ایسا ایکلیم ملنا اٹ میٹرز. تو ہیو یو میٹ دم فزیکلی یا نہیں آپ کبھی ملے نہیں؟ آن لائن ہی. اچھا آن لائن ہی سارا کچھ ہے. تو آئی ہیڈ ٹو تھینک دیم کیونکہ انہوں نے مطلب دیکھی مجھ میں وہ بات. اور کسی فارن آتھر کا یہ پہچاننا اٹ ریئلی میٹرز. جی جی جی. انہوں جی آپ 6th بک پہ کام کر رہے ہیں تو کیا اس کا ٹائٹل آ چکا ہے یا ابھی آپ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا؟ ٹائٹل آ چکا ہے اور بٹ لیکن ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا. جی کر رہے ہیں. تو کیا یہ فکشن ہے یا شارٹ سٹوریز ہیں یا وہ بھی ابھی؟ وہ ناول ہے. اچھا وہ ناول لیکن وہ ہسٹوریکل فکشن ہے. ہسٹوریکل تو فکشن. اس میں کافی کام لگے گا میرے خیال میں. وہ جب کمپلیٹ ہوگی اراؤنڈ 400 پیجز کی. جی جی. تو اس میں 3 سال سے کام کر رہی ہوں ابھی. جی. کا کوئی ذکر ہم نے نہیں کیا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے کہ اگر آپ کچھ اشعار ہمارے ناظرین کو آپ ان کی طرف کریں یا ہمیں نوازیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی. بدقسمتی سے مجھے ابھی وہ کاپی نہیں ملی کیونکہ آپ کا جو خزانہ ہے اٹس آل سولڈ آؤٹ. پہلا ایڈیشن جو آپ کا سب کتابوں 5 کتابوں کا ہے اٹس آل سولڈ آؤٹ. شیلف پہ کسی جگہ کچھ نہیں مل رہا ہے. شیلف پہ ساہتیہ اکیڈمی سے مل اچھا جائے گی وہاں سے آپ مل کو. سکتا ہاں. ہے. اور اب کیونکہ اب میں ٹریڈیشنلی پبلش کر رہی ہوں ساری بکس تو انشاءاللہ میرے خیال میں 2 مہینے کے اندر ایوری بک ول بی اویلیبل. اسپیشلی جو میری لیٹسٹ بک ہے طالب اس کے لیے تو بہت زیادہ پری آرڈرز بھی آ چکے ہیں. اچھا پہلے ہی آرڈر آ چکے ہیں کتاب کے لیے. چلیے آپ کو مبارک ہے اس چیز کے لیے. تو کچھ اشعار ہو جائیں آپ کے وہ پہلی والی بک سے. خیر اس سے تو نہیں ہے. اچھا اس کے بغیر. جی جی جی. غزل ایک کے چند اشعار جی ہے. جی. تو نکتہ ہو کے پھیلا ہے جی مگر ذرہ نہیں بدلا. جی. تو نکتہ ہو کے پھیلا ہے مگر ذرہ نہیں بدلا. سمندر ہو گیا لیکن کبھی خطرہ نہیں بدلا. او مائی گاڈ. گزر جا آسماں پر سے جی فلک کی آخری حد چھو. جی گزر جا آسماں پر سے جی. فلک کی آخری حد چھو. زمیں ہی پھر بھی منزل ہے سفر تیرا نہیں بدلا. او یہ تو بہت خوب ہے. کہیں بھی پہنچے لیکن زمین ہی تمہاری. جی 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 جی. اچھا اس کا آخری شعر ہے جی نہیں ہے بدلے دور جی بدلی محفل شمع و پروانہ. جی ہے بدلے دور بدلی محفل شمع و پروانہ. جی. نہ بدلی ہیر کی فطرت کہیں رانجھا نہیں بدلا. چلیے بہت خوب بہت خوب. آپ کی 6ٹھی بک کا ہمیں بے صبری سے انتظار رہے گا چونکہ اب آپ کہتے ہیں کہ آپ اس پہ 3 سال سے کام کر رہے ہیں تو ویل بی اینکشسلی ویٹنگ فار دیٹ بک. بٹ آئی ایم شیور آپ کی ان باتوں سے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس ہیں لڑکے لڑکیاں ہیں یا جو شوق رکھتے ہیں لکھنے کا وہ کافی انسپائر ہو جائیں گے. اور آپ کا ہم شکریہ ادا کریں گے یہاں آنے میں. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ کیونکہ آپ آئے اور آپ نے ہمارے ساتھ اتنی اچھی باتیں کی اور یہ ضرور انسپریشنل بن جائے گا انشاءاللہ سب کے لیے. بہت شکریہ ایک بار پھر سے. تھینک یو سو مچ.